Hey guys, Assalamu alaikum. This is Dr. Najam again with another video, and this time we have a very special guest who's joining us all the way from Sweden. और स्वीडन के हवाले से अभी इनसे बात हो रही थी कि एक दिन रात को कोई फर्क वहाँ पे नहीं है, क्योंकि जून का महीना चल रहा है, लॉन्गेस्ट डेज ऑफ द ईयर, तो सूरज सारा दिन बाहर ही रहता है। तो ये एक बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस है इनका। इस एक्सपीरियंस के अंदर ही रहते हैं। इनसे हम इंशाल्लाह बात करेंगे आज एडवांसेस इन डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से। हम सेल्स फनल पे थोड़ी सी बात करेंगे और फिर हम ये जानना चाहेंगे अरशद साहब से कि आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक आमतौर से डिजिटल मार्केटिंग के अंदर लोग क्या गलतियां करते हैं जिनको अगर वो अवॉइड करें तो वो बहुत बेहतर रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच अरशद साहब फॉर जॉइनिंग अस टुडे। आई होप वी आर गोइंग टू हैव अ वेरी फ्रूटफुल सेशन टुडे। तारुफ मैं चाहूंगा कि आप खुद अपना कीजिए और उसके बाद फिर हम मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। जी प्लीज अरशद साहब। जी, मेरा नाम मोहम्मद अरशद है। बेसिकली ताल्लुक मेरा पेशावर पाकिस्तान से है और मैं रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में मेरा एडमिशन हो गया और अगस्त 2006 में मैं फिर स्वीडन आया और अपनी पढ़ाई शुरू की सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में। फिर 2008 में उसको कंप्लीट किया। 2009 में कोर मास्टर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल डेवलपमेंट किया। इस दौरान मैंने यहाँ पे बैठ के कुछ ई कॉमर्स का काम भी किया ईबे पे, जिसमें मैं कुछ चेयर्स वगैरह सेल करता था और उसमें काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस मिली, जिसमें मैंने कोई 70-80 लाख कमाया। और उसी तरह 12 जनवरी में मैंने अपनी कंपनी टेलिक टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड का आगाज़ किया और एक टीम मेंबर से स्टार्ट दिया और हम वेबसाइट डेवलपमेंट, वेब एप्लीकेशन, मोबाइल ऐप्स और ये सर्विसेज हम मार्केट में प्रोवाइड करते थे और साथ साथ में अपनी टीम को ग्रो करता रहा। और 2014-15 में फिर हमारा एक कोलैबोरेशन हुई थी, डेनिश एक कंपनी थी उनके साथ, और मैंने अपनी टीम को एक्सपेंड किया। 20 तक मैं अपनी टीम को लेके गया कि मेरे पास टाइम था। तो मैंने डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से, फनल्स के हवाले से कुछ सर्टिफिकेशंस की, कुछ अपने लर्निंग को बढ़ाया और प्रैक्टिस शुरू की और कुछ क्लाइंट्स के साथ काम करना शुरू किया, जिससे जो चीज़ें मेरा एक्सपीरियंस जो पास था वो तो डेवलपमेंट के हवाले से था, वेबसाइट्स के हवाले से था। तो फनल से जब मेरी आगाही हुई तो उससे मुझे काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ें सीखने को मिली और जिसको जब मैंने अप्लाई किया तो उसके रिजल्ट्स बड़े अमेजिंग थे। और मैंने कुछ क्लाइंट्स के साथ काम किया, उनके रिजल्ट्स भी काफ़ी ज़बरदस्त थे। और ये है कि अभी जो काफ़ी सारा फोकस मेरा है वो डिजिटल मार्केटिंग की तरफ है, क्योंकि रिसेंटली मैंने फेसबुक एड्स के साथ काम किया, गूगल एड्स के साथ भी काम किया, फनल्स बिल्ड की और इस हवाले से अपना एक्सपीरियंस फर्दर डेवलप किया और अभी कुछ बड़ी कंपनीज के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब काम कर रहा हूँ। तो ये वो मुख्तसर सी जर्नी थी जो मैंने आपको जबरदस्त, मुख्तसर लेकिन इंतहाई इफेक्टिव। आपने कोई 2-3 मरतबा बिजनेस के अंदर जब दुश्वारी आई तो उससे आप निकले, तो आई थिंक दिस इज अ वेरी इंस्पिरेशनल स्टोरी। एक कमेंट हमें मिला है तो मैं आपसे शेयर करता चलूँ। शाहरुख अली खान साहब हैं जो कह रहे हैं कि आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ यू, और उन्होंने शायद आपकी इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि स्पेसिफिकली हमारी टॉपिक से रिलेटेड है कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एडवांसेस क्या हैं। मतलब हम सब जानते हैं कि गूगल एड्स हैं, उनके जरिए मार्केटिंग हो सकती है, फेसबुक के ऊपर मार्केटिंग हो सकती है, यूट्यूब पे आजकल एड्स आने शुरू हो गए हैं, एंड देयर कुड बी मैनी अदर, स्नैपचैट और आपका इंस्टाग्राम है। तो आपके ख्याल में व्हाट आर द एडवांसेस? वो जो एक प्रिमिटिव तरह की मार्केटिंग हुआ करती थी, अब उसमें क्या फर्क आ गए हैं? और हो सकता है कि आपकी इनसाइट इस हवाले से भी हो कि फ्यूचर में क्या होने जा रहा है। फेसबुक ने मेरे ख्याल से एआई को इन्वॉल्व करके अभी काफी कुछ एडवांसमेंट लेके आया है फेसबुक में, तो उस हवाले से थोड़ा सा लोगों को बताइए कि व्हाट आर द एडवांसमेंट्स दैट वी आर सीइंग एंड वी शुड बी एबल टू सी इन द नियर फ्यूचर। जी, बेसिकली थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बताता चलूं कि अभी जो डिजिटल मार्केटिंग में मार्केटिंग हो रही है उसको मैं थोड़ा कंपेयर करना चाहूंगा जो हमारी ट्रेडिशनल मार्केटिंग, जिसको हम डायरेक्ट रिस्पांस मार्केटिंग कहते हैं। जिस तरह जंग में हमारे वो इश्तिहारात आते थे तो उसका जो पैटर्न होता था वो हुक, स्टोरी एंड ऑफर, यानी उसमें वो इमोशन होता था, लॉजिक होती थी और उसमें क्रेडिबिलिटी होती थी। तो जब आप उसको वो पढ़ते थे तो फिर वो नॉर्मली आप उसके लिए अप्लाई करते थे, उस चीज को बाय कर लेते थे। तो बेसिकली सेम कंसेप्ट हम डिजिटल मार्केटिंग में भी यूज करते हैं। तो बेसिकली किसी भी बिजनेस के लिए 4 चीजें रिक्वायर्ड होती हैं।
کہ کس طرح اس نے اپنے پروڈکٹ اور سروس کے لیے ٹریفک کو ڈرائیو کرنا ہے، نمبر 1. نمبر 2، کس طرح اس نے اس ٹریفک جو اس کے پاس آ رہی ہے اس کو کس طرح کسٹمر میں کنورٹ کرنا ہے، نمبر 2. اور نمبر 3، کس طرح اس نے ایوریج کارٹ ویلیو آف اے کسٹمر کو بڑھانا ہے. ایوریج کارٹ ویلیو آف اے کسٹمر مطلب اگر کوئی $10 کی آپ سے کوئی چیز اس نے لی ہے تو آپ نے یہ سوچنا ہے کہ میں اگلا دوسرا تیسرا چوتھا پروڈکٹ کوئی $20 کا، $50 کا، $80 کا میں کس طرح ایک ہی ٹرانزیکشن میں اس کو سیل آؤٹ کروں تاکہ جو وہ $10 کے لیے میرے پاس آیا ہے میں اینڈ آف دا ڈے اس کو $80 کی چیز سیل کروں. تو ایوریج کارٹ ویلیو آف اے کسٹمر، یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کیوں امپورٹنٹ ہے اور یہ ایڈوانسمنٹ میں اس کا کیا رول ہے. اور چوتھا اس کا حصہ ہے کہ آپ نے کس طرح اپنے لائف ٹائم ویلیو آف اے کسٹمر کو بڑھانا ہے، رائٹ. تو اس حوالے سے اب انیشلی ہمارے پاس سیلز فنل کا جو کنسپٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایک سیلز پرسن آپ کے لیے آپ اس طرح امیجن کریں کہ ایک سیلز پرسن آپ کے لیے 24 آورز کام کرتا ہے. سیلز فنل بیسیکلی اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیس ٹو میکسیمائز یور ریونیو. یہ بیسیکلی اس کا وہ سمپل وہ اس کا ڈیفینیشن ہے کہ آپ اپنے ریونیو کو ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیس کے تھرو کس طرح آپ انکریز کرتے ہیں. تو اس میں اگر میں سیلز فنل کے حوالے سے بات کروں تو سیلز فنل میں نارملی کیا ہوتا ہے کہ جس طرح آپ ایک شاپ میں جاتے ہیں، ایک سیلز پرسن آپ کو ایک پروڈکٹ انیشلی آفر کرتا ہے، پھر اسپیسیفکلی پھر وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کو دوسرا کون سا پروڈکٹ چاہیے، وہ آپ کو دوسرا پروڈکٹ آفر کرتا ہے، تیسرا پروڈکٹ آفر کرتا ہے. یہی کانسیپٹ بیسیکلی میکڈونلڈ والے بھی یوز کرتے ہیں. آپ جب میکڈونلڈ میں جاتے ہیں $10 کا برگر خریدتے ہیں، وہ انیشلی وہ آفر جو ہوتا ہے وہ کافی ارریزسٹیبل آفر ہوتا ہے، اور اس برگر کو بائی کرنے کے بعد جب آپ انٹر ہوتے ہیں تو وہ آپ سے پوچھتے کہ آپ کو پیپسی چاہیے، آپ کو اس کے ساتھ چپس چاہیے، کچھ اور بھی آپ چیزیں اس میں ساتھ میں لے لیتے ہیں. تو بیسیکلی وہ اپنے جو ایوریج کارٹ ویلیو ہے اس کو وہ بڑھا دیتے ہیں. اور پھر ان کا اپنا ایک سسٹم ہے کہ وہ آپ کو لائف ٹائم ویلیو آف اے کسٹمر، اگر آپ ایک دفعہ میکڈونلڈ کے کسٹمر بنے ہیں تو وہ انہوں نے پروسیس ایسے بنائے ہیں کہ آپ پھر وہاں پہ بار بار سال میں جائیں گے اور اپنا سپینڈ کریں گے. تو بیسیکلی ایوریج لائف ٹائم ویلیو آف اے کسٹمر جو ہے وہ کافی بڑھا دیتے ہیں، وہ ان کا کچھ اپنا نمبر ہوتا ہے. تو اس حوالے سے میں اب اسپیسیفکلی سیلز فنل کے حوالے سے اگر بات کروں تو سیلز فنل میں ہمارے پاس جو فرسٹ وہ ہوتا ہے کہ ہم شروع کرتے ہیں سیلز پیج سے. یہ پرنسپل ہے، 5 پرنسپلز ہیں سیلز فنل کے. تو ہم شروع کرتے ہیں اپنے سیلز پیج سے. سیلز پیج میں ہم اپنے وہ آفر کو ہم پریزنٹ کرتے ہیں کہ ہم بیسیکلی آپ کو کیا آفر کرنے جا رہے ہیں. سیلز پیج جب ہم ایکسپلین کر لیتے ہیں تو ہمارا پھر نیکسٹ اس میں جو فیز ہوتا ہے وہ ہوتا ہے VSL ویڈیو سیلز لیٹر. وہی جو بات ہم نے لیٹر کے فارم میں ایکسپلین کی ہوتی ہے وہ ہم وربلی اس کو ایکسپلین کر لیتے ہیں، یا ہم ویبینار سٹائل میں، آج کل آپ کو پتا ہے کہ ویبینار سٹائل میں ہم اس کو ایکسپلین کر لیتے ہیں. تو یہ سیکنڈ سٹیپ ہے. تھرڈ اس کا ہے بیسیکلی ٹریفک اس کا تھرڈ پرنسپل کے طور پہ آتا ہے. اور چوتھا آپ کا فلفلمنٹ آف اے سروس، جو پروڈکٹ جو چیز آپ پرووائڈ کر رہے ہیں اس کے متعلق آپ کی فلفلمنٹ آپ اس کو کس طرح کریں گے. اور پانچواں آپ کا فالو اپ پروسیس، آپ نے کچھ بنایا ہوگا تو اس کو آپ کس طرح اپنا کریں گے. بیسیکلی جو لوگ کافی زیادہ مسٹیک نارملی لوگ کرتے ہیں وہ اس جگہ پہ کرتے ہیں کہ وہ جو فلفلمنٹ ڈیلیوری آف اے سروس ہے تھرڈ نمبر پہ، اس کو وہ پہلے شروع کر دیتے ہیں. تو اس پہ کافی سارا ٹائم لگا لیتے ہیں، اپنا پروڈکٹ بنا لیتے ہیں یا اپنا کانٹینٹ کریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن اصل میں جو آپ نے اس کو صحیح طریقے سے کرنے کا جو طریقہ ہے وہ آپ نے اپنا سیلز پیج پہلے بنانا ہے. کیونکہ جب آپ سیلز پیج پہلے بنائیں گے تو آپ اپنا آفر مارکیٹ میں ٹیسٹ کریں گے، اس کو آپ ویلیڈیٹ کریں گے. جب وہ ویلیڈیٹ ہوگا
تو پھر آپ یہ غلطی نہیں کریں گے. اور وہ بعض لوگ اپنا بہت سارا ٹائم اس پہ لگا لیتے ہیں کہ میں اپنا پروڈکٹ بنا سکوں, اس کے ڈفرینٹ ماڈیول جتنا کچھ بھی ہو وہ بنا دیتے ہیں, لیکن انہوں نے اس کو پراپرلی مارکیٹ میں ویلیڈیٹ نہیں کیا ہوتا. تو یہ سب سے بڑی غلطی ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو سارا کچھ تو صحیح کر لیتے ہیں لیکن ان کا فالو اپ سیکوینس انہوں نے بنایا نہیں ہوتا, رائٹ. اور کچھ لوگ ایسے بھی غلطی کرتے ہیں کہ نارملی اپنا وہ کچھ شروع کرتے ہیں اور بہت جلدی وہ گیو اپ کر لیتے ہیں. انہوں نے جو آن لائن ٹریفک کا جو فلو ہے, یعنی سمجھ لیں کہ ٹریفک ہمیشہ اویلیبل ہوتی ہے, اور جس طرح آپ دریا میں جاتے ہیں, دریا میں آپ مچھلی کو پکڑنے کے لیے اپنا ہک ڈالتے ہیں, تو اگر آپ اپنے پاس ساتھ یعنی کوئی اسٹاپ لے کے جائے تو وہ تو وہاں پہ وہ جو آپ ہک ڈالیں گے تو وہ مچھلی تو اس میں نہیں آئے گی نا. تو یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ وہاں پہ مچھلی نہیں ہے, بلکہ آپ نے جو ہک ڈالا ہے اس میں مسئلہ ہے, تو اس کو آپ فکس کریں گے پہلے نا, اور آپ اپنے ہک کو آپ ٹیسٹ کریں گے. اور ہم مارکیٹ میں جب فیس بک ایڈ کے تھرو ہم کسی کو اپنے پیج پہ لاتے ہیں تو نارملی ہمارا جو پیٹرن ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے ہک, سٹوری اینڈ آفر. ہم بیسیکلی ایسی کمپیلنگ ہیڈ لائن لکھتے ہیں کاپی رائٹنگ کے تھرو, تاکہ وہ اس ہک کے تھرو اس میں انٹرسٹ لے, ایموشنلی بیسیکلی اس میں انوالو ہو, اور ہمارے پاس آئے تو پھر وہ اس سٹوری کو پڑھے, اس سٹوری کو پڑھے جو اس کے ساتھ ہم نے ایسوسیٹ کی ہوئی ہے, اس سٹوری کو پڑھے, پھر ہم اس میں اپنا آفر ان کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. تو یہ وہ تھوڑا سا میں نے مختصراً آپ کو وہ تھوڑا سا ہک, سٹوری اینڈ آفر اس کے متعلق بتایا. بیسیکلی آپ نے جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی لائن میں وہی جو 4 کام میں نے شروع میں بتائے آپ نے کرنے ہیں, لیکن اس کو آپ نے ٹیسٹنگ بہت زیادہ کرنی ہے. یعنی ہر لیول پہ ہمارے کچھ ہم نے پروسیسز بنائے ہیں کہ ہر لیول پہ آپ نے کس طرح اپنے آڈینس, اپنے ہک, سٹوری, آفر کو چیک کرنا ہے. اور اس کے لیے بیسیکلی چلے اگر میں وہ مزید چیزیں بھی ساتھ میں بتاؤں گا تو شاید آڈینس تھوڑی ان کے لیے تھوڑی وہ ایڈوانس ہوگی. لیکن نیکسٹ کوسچن کی طرف چلیں گے کہ آپ نیکسٹ کیا کوسچن کریں گے, تو پھر میں فردر اس کو ایکسپلین کر دوں گا. ہاں, یہ جو آپ نے ہک, اسٹوری اینڈ آفر کی ٹیکنیک بتائی ہے, آئی تھنک دس از ایکسلنٹ. اس میں ایک دو سوالات جو میرے ذہن میں آتے ہیں. پہلا سوال تو یہ آتا ہے کہ کیا یہ ایک سائیکلک پروسیس ہے؟ کیونکہ اگر آپ نے ایک بار ہک ڈالا, اسٹوری آپ کی موجود ہے اور آپ نے آفر کی اینڈ یو ہیو سکسیسفلی انگیج دا کسٹمر, ڈز دا پروسیس کنٹینیو؟ مطلب جس طرح آپ نے میکڈونلڈ کی مثال دی کہ آپ وہ ایک اٹریکٹیو آفر دیتا ہے, اس کے بعد دین ہی ایڈز اپ تھنگس, اور وہ 10 سے جو ہے $80 تک کا بل پہنچ جاتا ہے. So is that a cyclic thing? If yes, then how does that cycle work? اور cycle question میرا یہ ہوگا کہ this is a general strategy. لیکن آپ کے خیال میں اس وقت جو سوشل میڈیا پہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے ٹولز موجود ہیں, ان میں سے کون سا ٹول, کون سا سوشل میڈیا چینل ایسا ہے جس کے اوپر یہ ٹیکنیک سب سے زیادہ افیکٹو ثابت ہوتی ہے؟ جی, آپ نے بڑا زبردست کوشچن کیا. بیسیکلی اس میں ہمارا جو ہک, سٹوری, آفر ہے اس کے لیے ہم بیسیکلی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی لائن میں بیسیکلی آپ کا پروڈکٹ نہیں بکتا, آپ کی آفر بکتی ہے. تو آپ نے اپنا آفر جو ہے نا وہ کافی ارریزسٹیبل بنانا ہوگا جس کو کوئی نہ کر سکے. آفر کریشن ایک بڑا سبجیکٹ ہے, اس کے لیے ہم ایک الگ سیشن بھی کر سکتے ہیں. یعنی آفر کریشن کے حوالے سے اگر ہم بات کریں, جب آپ کا آفر ارریزسٹیبل ہوگا, اس کے آپ نے آفر سٹیکس پراپر بنائے ہوں گے, تو کوئی اس کو نو نہیں کر سکے گا. اور دوسرا آپ نے جس طرح مینشن کیا کہ یہ کیا کنٹینیو رہے گا, تو میں نے جس طرح بتایا کہ ہاؤ ٹو انکریز دا لائف ٹائم ویلیو آف اے کسٹمر. بیسیکلی کسٹمر جو ہمیں پیمنٹ کرتا ہے وہ ہم جو ویلیو ان کو دیتے ہیں تو ویلیو ایکسچینج کے طور پہ وہ ہمیں پیمنٹ کرتا ہے. تو بیسیکلی ہم نے اپنا لانگ ٹرم میں اپنا ایک ویلیو لیڈر بنانا ہوگا. ویلیو لیڈر یعنی ایک کسٹمر اگر اس نے انیشلی ہم سے پروڈکٹ بائی کیا وہ $10 کا ہے, صحیح, تو یہ ہمارا لو ٹکٹ آفر ہے, صحیح. پھر اس میں ہمارا دوسرا لو ٹکٹ آفر ہو گیا لیٹس سے $97.
پھر ہم نے اس میں یہ ایک پروسیس ہے جس میں ہم اپنے کسٹمر کو ایک جرنی ایک اس کے اسینشن کے تھرو اپ گریڈ کرتے ہیں. پھر ہمارا نیکسٹ آفر 997 کا ہے, 3000 کا ہے, پھر 5000 کا ہے, پھر 25000 کا ہے, پھر 50,000 کا ہے. پھر یہ جتنے بھی بڑے ماسٹر مائنڈ بڑے پروگرام ہوتے ہیں, بڑے کمپنیز ہوتے ہیں, بیسیکلی آپ نے آج کل دیکھا ہوگا کہ نارملی کافی ایون ٹونی رابنس یا اتنے بڑے ٹاپ نام اکثر وہ آفر کرتے ہیں کہ کمپلیٹ کورس اور 6 اسٹیپس کورس جسٹ $1. تو وہ جو $1 ہے وہ بیسیکلی ان کا ہک ہے. بیسیکلی آپ ان کے کسٹمر ایک طرح سے ان کے سرکل میں آ جاتے ہیں. تو پھر جس طرح میں نے بتایا کہ ایک فالو اپ ان کا سیکوینس ہوتا ہے, تو وہ اس سیکوینس کے تھرو وہ آپ کو پھر انگیج کرتے ہیں. آپ کو وہ ڈفرنٹلی بیسیکلی ٹریفک جو ہوتا ہے وہ 3 طرح کا ہوتا ہے. ٹریفک یعنی مارکیٹ میں جو جن لوگوں کو آپ اٹریکٹ کرتے ہیں وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے کولڈ آڈینس جس کو نہیں پتا کہ آپ کون ہیں, صحیح. تو کولڈ آڈینس کو اٹریکٹ کرنے کے لیے نارملی آپ ایک لو ٹکٹ آفر کے تھرو ان کو اپنے طرف اٹریکٹ کرتے ہیں, ارریزسٹیبل آفر کی طرف, رائٹ. پھر آپ وہ جب آپ کے پاس آتا ہے تو وہ آپ فالو اپ سیکوینس آپ ڈالتے ہیں, تو وہ آپ کے متعلق جانتا ہے, وہ سیکھتا ہے, تو وہ پھر کیا بن جاتا ہے, وارم آڈینس, یعنی وہ آپ کے متعلق جاننے لگ جاتا ہے. تو وہ جب اس کو پتہ لگتا ہے وہ تو وہ آپ سے وہ تھوڑا اپر لیول ٹکٹ پروڈکٹ پھر آپ سے وہ بائی کرتا ہے. تو اور پھر آپ وہ جب مزید جانتا ہے تو نیکسٹ اسٹیج جو ہوتی ہے وہ آپ کا ہاٹ آڈینس ہوتی ہے. تو ہم جو فیس بک مارکیٹنگ کے تھرو کرتے ہیں, فیس بک مارکیٹنگ بیسیکلی انٹرپشن مارکیٹنگ ہے. فیس بک ایک بہت اچھا مارکیٹنگ کا ریسورس ہے جس میں یعنی بیسیکلی جو لوگ فیس بک کو سرف کر رہے ہوتے ہیں وہ بیسیکلی کسی پروڈکٹ کو بائی کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہوتے, بلکہ آپ ایک اپنے ہک کے تھرو ان کو اپنی طرف سے اٹریکٹ کرتے ہیں. آپ کوئی اس طرح وہ چیز لگا یا کوئی ایسی پکچر بناتے ہیں یا کوئی ایسا انٹرسٹنگ ہک ڈالتے ہیں جس کی وجہ سے وہ آپ کے پروڈکٹ میں انٹرسٹ لیتے ہیں. اور فیس بک نارملی زیادہ اچھا کام کرتا ہے اگر آپ کے جو پروڈکٹ کی کاسٹ ہے وہ انڈر $100 ہے, تو وہ پھر آپ یہ انٹرپشن مارکیٹنگ کے تھرو اور پھر اپنے آڈینس کو آپ جب کولڈ آڈینس ہوتی ہے ان کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا ایک الگ طریقہ ہے. اگر آپ کی آڈینس وارم ہے تو ان کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا ایک الگ طریقہ ہے, اگر ہاٹ ہے تو ان کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا ایک الگ طریقہ ہے. تو اور نارملی یہ جو ڈیٹا ہے یہ آپ کے پکسل میں آپ کی ویب سائٹ پہ وہ پکسل لگی ہوتی ہے. تو فار ایگزامپل اگر آپ کے کوئی 100 یا 1000 بائرز جب آ جاتے ہیں تو وہ پکسل پہ وہ ڈیٹا وہ ریکارڈ ہو جاتا ہے. تو چونکہ وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس میں انوالو ہوتی ہے اور وہ ڈیٹا اس میں سٹور ہو جاتا ہے, تو پھر آپ فیس بک کو انیشلی جب 1000 بائرز آپ لیتے ہیں تو اس پہ آپ کو ذرا کاسٹ زیادہ خرچ کرنی پڑتی ہے, آپ کی انیشلی کاسٹ زیادہ ہوتی ہے. تو جب 1000 تک آپ کے بائرز آ جاتے ہیں تو پھر آپ فیس بک کو بتاتے ہیں لوکل لائک آڈینس ہوتی ہے, یعنی آپ فیس بک کو بتاتے ہیں کہ مجھے ایسی آڈینس تلاش کر کے دیں جن 1000 لوگوں نے مجھ سے بائی کیا ہے. تو آپ ان کو نمبر آف کنٹریز بتاتے ہیں اور فیس بک جا کے اسی طرح کے لوگ آپ کے لیے ڈھونڈ کے لاتا ہے. تو پھر آپ اپنے کمپین کو اسکیل اپ کی طرف لے کے جاتے ہیں اور اس طرح کے بائرز آپ کے پاس آنا شروع ہوتے ہیں اور آپ کچھ دیر میں اپنے کچھ لوگ کو آپ نے سنا ہوگا کہ میں نے $20,000 پر ڈے میں خرچ کر رہا ہوں, $50,000, کافی جو بڑے لوگ بڑے نام ہیں نا. تو اس طرح وہ اپنے کمپین کو اسکیل اپ کرتے ہیں. گوگل کا جو معیار ہے, گوگل بیسیکلی انٹینشن جو آپ اگر ہائی انٹینٹ جس کو بولتے ہیں, ایک بندہ گوگل میں سرچ کر رہا ہے کہ مجھے فلانی چیئر چاہیے, اسپیسیفک کی ورڈ وہ ڈالتا ہے, تو وہ بیسیکلی اس کے لیے سرچ کر رہا ہے کہ مجھے وہ پروڈکٹ پراپرلی چاہیے, تو وہ ہائر بائر انٹینٹ ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے. تو ہائی بائر انٹینٹ ہونے کی وجہ سے وہ پھر آپ کی ورڈز کے ڈفرینٹ ریٹس ہوتے ہیں, اس پہ آپ بڈ کرتے ہیں اور ان کی ورڈز کے تھرو وہ آپ اپنی ٹریفک کو اپنی ویب سائٹ پہ ڈرائیو کرتے ہیں اور وہ آپ سے لے لیتا ہے. اور آج کل
جو میڈیم ای کامرس کے لیے یوز ہو رہا ہے گوگل شاپنگ، بہت ہی زبردست امیزنگ میڈیم ہے. اگر آپ اپنے پروڈکٹس وغیرہ گوگل میں آپ ڈالتے ہیں تو بیسیکلی جب وہ کوئی کی ورڈ میں سرچ کرے گا تو آپ کے پروڈکٹ کی نارملی پکچر شو ہو جاتی ہے اور اس کو کلک کرتے ہوئے وہ آپ کی ویب سائٹ پہ آ کے وہ پروڈکٹ خرید لیتا ہے. اور یوٹیوب بھی بیسیکلی انٹرپشن بیس مارکیٹنگ کے طور پہ کام کرتا ہے جس طرح فیس بک. یعنی آپ کوئی ایک ٹائپ کی ویڈیو پسند کر رہا ہے تو ایک دم سے آپ کا اشتہار آ جاتا ہے اور آپ بولنے لگ جاتے ہیں کہ ہمارا یہ پروڈکٹ ہے, یہ پھر وہ آپ اس کو اپنی طرف لے کے چلے جاتے ہیں. لیکن جو مارکیٹ میں جو میں ابھی آپ کو بتاؤں جو بیسیکلی جو گیم ہے نا وہ ایک میرے خیال سے یہ سینگ جو ہے ان کا نام میں بھول رہا ہوں, لیکن وہ بندہ ون کرے گا مارکیٹ پلیس میں جو سپینڈ زیادہ کرے گا ٹو ایکوائر اے کسٹمر. جو بندہ سپینڈ زیادہ کرے گا ٹو ایکوائر اے کسٹمر وہ ون کرے گا. یعنی اس میں تو یہ لاجک آتی ہے کہ اگر میں زیادہ سپینڈ کروں گا, اب فار ایگزامپل کسٹمر کو ایکوائر کرنے کے لیے لیٹ سے ایک اس پہ بڈ ہے $10 ایکوائر کسٹمر, میرا کمپیٹیٹر بھی $10 پے کر رہا ہے تو میں کیوں $15 پے کروں؟ اس کی ایک لاجک ہے. لاجک یہ ہے کہ جب آپ ہائر بڈ کرتے ہیں رائٹ, جب آپ ہائر بڈ کرتے ہیں تو ایک تو آپ کو کوالٹی پیپل ملتے ہیں جو اپر لیول کے ہوتے ہیں, جو کوالٹی آڈینس ہوتا ہے اس تک آپ پہنچ جاتے ہیں. اور سیلز فنل کیوں زیادہ افیکٹو ہے آج کل کی ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیلز فنل پہ آپ اسپیسیفک لینگویج اس پروڈکٹ کے متعلق بتاتے ہیں, کیونکہ آپ اپنے جو آپ کا کسٹمر ایویٹار ہوتا ہے یعنی اس کو جو چیز چاہیے ہوتی ہے آپ بالکل ڈائریکٹلی اپنے کسٹمر ایویٹار کے مطابق بات کرتے ہیں اس پہ. تو وہ جب آپ اسپیسیفکلی اس کے متعلق بات کرتے ہیں اور آپ بڈ ہائی کرتے ہیں تو آپ کا جو کوالٹی سکور ہوتا ہے, کوالٹی سکور آپ کی لینڈنگ پیج پہ جا کے آپ کی سیلز فنل پہ جا کے تو وہ ہائر ہوتا ہے. تو آپ بڈ ہائی بھی کرتے ہیں لیکن آپ کو وہ کاسٹ لو کرتا ہے. تو اور پلس یہ کہ آپ نے چونکہ اپنے اپ سیلز بنائے ہوتے ہیں, یعنی آپ کا جو کمپیٹیٹر ہے وہ ایک پروڈکٹ بیچ رہا ہے $10 کی, لیکن آپ نے بیک گراؤنڈ میں $20, $50, $80 کے پروڈکٹ بھی سیٹ کیے ہوئے ہیں. تو اگر آپ سپینڈ زیادہ بھی کر رہے ہیں کسٹمر کو ایکوائر کرنے کا, لیکن اینڈ آف دا ڈے ایوریج کارڈ ویلیو آپ کی $80 ہے تو آپ اس سے زیادہ کما رہے ہیں. تو آپ اپنے کمپٹیشن کو بالکل یعنی اس کو مارکیٹ سے آپ نکال بھی سکتے, کیونکہ یہ جو سیلز فنل کی اسٹریٹجی ہے ایوریج کارڈ ویلیو کے تھرو, اس سے آپ اپنے بزنس کو نیکسٹ لیول پہ لے کے جا سکتے ہیں. یہ مختصر. اور سب سے پہلے جو ہم غلطی کرتے ہیں نارملی ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں, بیسیکلی سب سے پہلے آپ نے اپنا جو کسٹمر ایویٹار ہے یعنی کون سی مارکیٹ, کون سے لوگوں کو آپ ایڈریس کر رہے ہیں, ان کی کیا ڈیزائر ہے, ان کے کیا اسٹرگلز ہیں, اس کے متعلق آپ کو پتا ہونا چاہیے. اس کی ایج رینج کیا ہے 30 to 40, یعنی ایگزیکٹلی جب آپ کو وہ چیزیں پتا ہوں گی تو پھر آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں نیکسٹ لیول پہ جا سکتے ہیں. اور ایک اور چیز میں بتاؤں گا, میں کافی زیادہ ویب سائٹس جو ہیں, ویب سائٹس بیسیکلی ویب سائٹس اور سیلز فنل کا ڈفرنس کیا ہے؟ ویب سائٹس بیسیکلی آپ کے اس میں جب کوئی بندہ آپ کی ویب سائٹ پہ آتا ہے تو نارملی مینیوز ہوتے ہیں, آپ کا وہ ہیڈر ہوتا ہے, پلس کافی بنچ آف تھنگز آپ نے اس میں ڈالی ہوتی ہے. تو بیسیکلی کسٹمر کو پتہ نہیں لگتا کہ ایکچولی آپ کیا سیل کر رہے ہیں. لیکن جو سیلز فنل ہے وہ آپ کا ڈائریکٹ کسٹمر ایویٹار کے متعلق ڈائریکٹلی اسی سے بات کر رہا ہوتا ہے, اسپیسیفکلی اسی کے ڈیزائر, اس کے جو چیزیں اس کو چاہیے اس کے متعلق وہ آپ کی پرفیکٹ سیلز کاپی ہونی چاہیے, آپ کا پرفیکٹ ڈیزائن اچھا ہونا چاہیے. تو پھر آپ کا سیلز فنل جو ہے وہ نارملی کافی زبردست کنورٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ جب آپ اس پہ بات تو آپ کا کوالٹی سکور بھی ہائی ہوتا ہے اور آپ کی کنورجن
वेब साइट के मुकाबले में ज्यादा होती है, और गूगल और फेसबुक भी उसको पसंद करता है, क्योंकि जो चीज आपने एडवर्टाइजमेंट में मेंशन की होती है, आपका पेज भी वही बात कर रहा है। अगर आपका एडवर्टाइजमेंट एक बात कर रहा है, आपकी वेबसाइट दूसरी बात कर रहा है, तो आपका क्वालिटी स्कोर डाउन होगा, तो आपकी जो एड कास्ट होगी वो ज्यादा होगी, डबल होगी। तो ये सारी चीजें हैं जिसको लोग मेरे ख्याल से आजकल मिस करते हैं, और अगर हम इन चीजों को सीख के करें तो मेरे ख्याल से हम अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। एक्सेलेंट। तो मैं थोड़ा सा समराइज करता चलूं उन लोगों के लिए जिन्होंने शायद अभी ज्वाइन किया होगा, कि आपने हुक, स्टोरी एंड ऑफर की स्ट्रेटजी बताई। ये सबसे इतनी अट्रैक्टिव आप कोई मार्केटिंग करें, ऐसा हुक आप डालें कि कस्टमर ना चाहते हुए भी आपके पेज के ऊपर जाए, देखे कि भाई ये क्या चीज़ है, इतनी सस्ती कैसे मिल रही है, या फिर कोई और अट्रैक्टिव ऑफर। एंड वंस यू हैव हुक्ड द कस्टमर, देन द स्टोरी ऑन योर पेज or on your website, number one, should be very attractive, and number two, it should be aligned with what you were saying in the hooking part. तो ये अलाइनमेंट आपने अभी बताया कि बहुत ज्यादा जरूरी है, इसके अंदर अक्सर मिस अलाइनमेंट होती है, इसकी वजह से आप कस्टमर लूज कर देते हैं। और फाइनली देन वंस यू हैव हुक्ड द कस्टमर एंड यू हैव एन अट्रैक्टिव स्टोरी, यू कैन नाउ ऑफर द कस्टमर टू बाय योर प्रोडक्ट। एंड देन इसके अंदर आपने 3 तरह के कस्टमर्स बताए। कुछ कोल्ड कस्टमर्स हैं जिनको आप हुक के थ्रू थोड़ा वार्म करते हैं, कि आपकी वेबसाइट पे आते हैं, आपसे चीज खरीदते हैं, एंड वंस दे बिकम योर रिपीट कस्टमर, दे बिकम हॉट कस्टमर्स। और ये वो हॉट कस्टमर्स है जिनको फिर आपने जो स्टोर में अपने ज्यादा महंगी चीजें रखी वो भी आप आगे जाके सेल कर सकते हैं। एक्सेलेंट। मैंने एक सवाल आपसे और पूछा था कि कौन से चैनल्स ऐसे हैं जो कि सेल्स फनल्स के लिए ज्यादा बेहतर हैं, तो आपके जवाब से मुझे अंदाजा ये होता है कि मेरे ख्याल से फेसबुक जो है, जो इंटरप्शन मार्केटिंग का आपने नाम लिया, उस प्रिंसिपल पे काम कर रही है। तो आई थिंक दैट इज समथिंग व्हिच इज मोर इफेक्टिव व्हेन इट कम्स टू क्रिएटिंग सेल्स फनल्स। बाकी गूगल के अंदर सिर्फ हाई इंटेंशन बायर्स हैं जिनको बहुत ज्यादा सर्च कर रहे हैं चीजों को, तो वो आते हैं। इसके अलावा और कोई चैनल्स हैं, क्योंकि आम कॉमन जो आदमी है वो गूगल, फेसबुक और यूट्यूब के बारे में ही जानता है। Are there any other digital marketing channels that people normally do not know about? आजकल काफी बहुत सारे चैनल्स और भी हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैसेंजर मार्केटिंग जो है, यानी डायरेक्टली आप किसी को इंक्लूड करते हैं आप अपने मैसेंजर फ्लो में, आप उसको कोई फ्री में कोई ई बुक ऑफर करते हैं या कोई भी इंटरेस्टिंग चीज आप उनको प्रोवाइड करते हैं, तो वो आपका मैसेंजर सीरीज का हिस्सा बन जाते हैं। तो बेसिकली मैसेंजर मार्केटिंग में फिर आपने अपने सीक्वेंसेस बनाए होते हैं, उसको यानी वो कोल्ड ऑडियंस है, उसको आपके मतलब नहीं पता, तो उसको फिर आपने सीक्वेंसेस बनाए होते हैं, डिफरेंट आपने मैसेजेस फ्लो बनाए होते हैं टाइम टू टाइम, 1 डे, 2nd डे, यानी 5 मैसेजेस की सीरीज हो गई। आप उनको फिर जिस तरह ईमेल मार्केटिंग के थ्रू एक डिजिटल मार्केटिंग का एक अहम हिस्सा है जिसको हम फॉलो अप में यूज करते हैं, तो हम मैसेंजर मार्केटिंग में भी हमारे जो फ्लोज होते हैं उसके थ्रू हम अपने कस्टमर को फिर कन्वर्ट करते हैं, और ये आजकल काफी ज्यादा डिजिटल मार्केटिंग में यूज हो रहा है। जो हमारा फॉलो में जो मार्केटिंग बड़ी जरूरी होती है कि नॉर्मली अगर किसी ने आपकी वेबसाइट या आपके प्रोडक्ट पेज पे विजिट किया है, तो आपने जरूर अपना सिस्टम बनाना होगा रीटारगेटिंग के लिए। रीटारगेटिंग के लिए फिर हम क्या करते हैं कि रीटारगेटिंग, अगर किसी ने हमारा पेज विजिट किया है तो हम उसको रीटारगेट करते हैं, फेसबुक पे भी रीटारगेट करते हैं। हम अगर वो किसी भी वेबसाइट को विजिट कर रहा है तो आपने देखा होगा कि बाज लोगों के इश्तिहार आपको हर वेबसाइट पे फॉलो करते हैं, तो ये बेसिकली वेब एडवर्टाइजमेंट कहलाती है। और ये गूगल डिस्प्ले नेटवर्क पे आप जब अपनी तस्वीर वो डालते हैं तो वो बेसिकली जितने भी वेबसाइट्स हैं उसमें जो गूगल एडसेंस का कॉन्सेप्ट है उसके थ्रू वो इश्तिहारात आप रीटारगेट आप करते हैं। साथ में गला थोड़ा सा साथ में आप YouTube पे भी आप रीटारगेटिंग कर सकते हैं, ट्विटर पे भी रीटारगेटिंग कर सकते हैं, और यानी टिकटॉक वगैरह पे भी। तो हर एक मीडियम का एक अलग ऑडियंस है। अगर आप इंस्टाग्राम पे एडवर्टाइजमेंट करें तो उसका जो ऑडियंस है वो यंग है, उसके साथ जो बात करने का, एडवर्टाइज करने का जो तरीका है वो टोटली थोड़ा सा डिफरेंट है।
وہ سٹوری سٹائل میں آپ کریں گے اور ڈفرینٹ سٹائل سے کریں گے. لیکن جو ٹائملیس سکلز اگر آپ نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں سکسیسفل ہونا ہے, جو ٹائملیس سکلز ہیں وہ ہے آپ کی کاپی رائٹنگ. اگر آپ یہ سکلز آپ ماسٹر کر لیں کہ کس طرح میں نے ایک اچھا سیلز لیٹر لکھنا ہے, کس طرح میں نے ایک اچھا ایڈورٹائزمنٹ لکھنا ہے, تو یہ ایک ٹائم لیس اسکل ہے کاپی رائٹنگ. کاپی رائٹنگ کو اگر آپ ماسٹر کر لیں گے تو آپ, اور سیکنڈ جو ٹائم لیس اسکل ہے الٹیمیٹلی جب آپ اگر یہ جو انیشلی پروڈکٹ آپ کے ہوتے ہیں $50 $100 یہ تو آپ کے لو ٹکٹ ہوتے ہیں, لیکن اگر آپ ہائی ٹکٹ پروڈکٹ آپ سیل کریں گے $3,000 $5,000 $10,000 تو اس کے لیے آپ بیسیکلی وہ آپ کے ساتھ اپنا اپلیکیشن فل کرے گا, اپنی انفارمیشن دے گا, اپنے جو گول ڈیزائر اسٹرگلز ہیں وہ آپ کے ساتھ مینشن کرے گا, تو پھر نارملی آپ ان کو کال کریں گے اور کال پہ آپ اس کو کلوز کریں گے. تو بیسیکلی جو سیلنگ سکلز ہیں نا یہ ایک ٹائم لیس سکل ہیں. اگر کسی نے اپنے آپ کو یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں بس ہمیشہ مجھے کسی جاب کا کوئی مجھے وہ فکر نہ ہو, تو میرے خیال سے جو ہائی انکم سکل ہے وہ ہے کاپی رائٹنگ اور سیکنڈ آپ کا ہے سیلنگ. تو کسی بھی مارکیٹ میں, کسی بھی جگہ, کسی بھی کنٹری میں یہ آپ ہمیشہ سکسیسفل رہیں گے. یہ دو سکلز اگر کوئی ماسٹر کر سکتا ہے. ایون پاکستان میں نے دیکھا ہے کہ کوئی بھی یونیورسٹی اس طرح کی کوئی ٹیچ نہیں کر رہا. اگر ہم یہ سکھانا شروع کر دیں اپنی یونیورسٹیز میں, اور ہمارے جو یوتھ ہیں, ہماری انگلش گرامر اچھی ہوتی ہے, اگر ہم اس پیٹرن پہ سیکھنا شروع کر دیں تو میرے خیال سے ہم پاکستان کی اکانومی میں کافی زیادہ ایڈیشن کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ ایک بڑی ہائی انکم سکل ہے اگر ہم اس میں اپنے آپ کو ماسٹر کریں. اور آپ نے بالکل صحیح بات کہی, سیلنگ کوچز کی بہت کمی ہے یہاں پہ. سیلز اسکل اپنی کلاس کے اندر بھی میں کافی پروپیگیٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ کو شروع میں کوئی سیلز کی جاب ملتی ہے تو وہ کہتے ہیں نا کہ رگڑا تو ہوگا, پیسے بھی شاید اچھے نہ ملیں, لیکن اس سے جو آپ سیکھ لیتے ہیں تو سیلنگ از اے اسکل which is not only needed in business, it's actually needed in your personal life as well. You always have to sell things to others, especially your wife. تو اس لیے there is something which is very very useful. اچھا, ایک کوشچن آیا ہے حارث کی طرف سے. حارث یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے ہک کی بات کی, تو ہک اور کلک بیٹ کے اندر آپ کے خیال میں کیا فرق ہے؟ کلک بیٹ نارملی ایک نیگیٹو کنوٹیشن میں ورڈ یوز کیا جاتا ہے. واٹ ڈو یو تھنک از دی ڈفرنس؟ یہ بیسیکلی ہک یعنی وہ جس طرح مچھلی کو پکڑنے کے لیے آپ کے ڈفرنٹ آپ بیٹ وغیرہ وہ کرتے ہیں نا پکڑنے کے لیے, تو یہ ہک آپ بیسیکلی جے ابراہیم کہتے ہیں کہ آپ نے ہمیشہ ٹیسٹنگ کرتے رہنی ہے. بیسیکلی آپ کے ڈفرنٹ ہکس ہوتے ہیں. ہم جب نارملی ایڈز لکھتے ہیں تو آج کل ڈائنامک ایڈ کریٹو ہیں فیس بک میں نا, تو ہم 5 ہیڈ لائن لکھ لیتے ہیں, 5 ہیڈ لائن, تو وہ روٹیٹ ہوتا ہے. تو ہم پھر اینڈ آف دا ڈے جا کے دیکھتے ہیں کہ کون سا ہیڈ لائن زیادہ کنورٹ ہو رہا ہے, کون سا ہک زیادہ کنورٹ ہو رہا ہے. پھر ہم اس میں جو پکچرز ہوتی ہیں وہ بھی ہم ڈائنامکلی آج کل ڈال رہے ہوتے ہیں نا, تو پھر ہم وہ ڈیٹا سے انالائز کر رہے ہوتے ہیں کہ کون سا تصویر یا پکچر جو ہے نا وہ زیادہ کنورٹ ہو رہی ہے, تو اس کو ہم سلیکٹ کر لیتے ہیں. تو بیسیکلی یہ سیم ہی ایک طرح سے آپ سمجھ لیں, لیکن اس کو نیگیٹو سینس نہیں بلکہ پازیٹیو سینس میں آپ اس کو کنسیڈر کریں. صحیح ہے, تو یعنی کلک بیٹ essentially it's the same phenomenon. یہ بیسیکلی ہمارے فنلز میں ہمارے پاس پھر ڈفرنٹ قسم کے فنل ہوتے ہیں نا. ہمارے پاس لیڈ میگنٹ کا ایک فنل ہوتا ہے. لیڈ میگنٹ بیسیکلی ہم جس سے ہم لیڈ اٹریکٹ کرتے ہیں تاکہ ہمیں کوئی ای میل اور اپنا فون نمبر اور اپنا نام دے جائے, جس کو پھر ہم ری مارکیٹنگ اور ای میل مارکیٹنگ کے تھرو پھر فردر اس کو نرچر کرتے ہیں. ان کو وہی کوڈ سے پھر ہم وارم اور وارم سے پھر ہارڈ بناتے ہیں اور اپنے پروڈکٹ سیل کرتے ہیں اور اپنا لائف ٹائم ویلیو آف کسٹمر کو بڑھاتے ہیں. اپ سیل, ڈاؤن سیل, لیڈ میگنیٹ, آرڈر بامب, سو مینی ڈفرنٹ ٹرمینالوجیز. ایسا لگتا ہے کہ ہمیں ایک ایک ٹرمینالوجی کے اوپر ایک ایک سیشن الگ سے کرنا پڑے گا. تو انشاءاللہ یہ پورا لیڈ میگنٹ ایک پوری سائنس ہے. بالکل بالکل. I mean it sounds really nice, really inspirational. اچھا, یہ بتائیے جو گوگل شاپنگ کی آپ نے کئی بار ذکر کیا, اس پہ انلسٹ کرنے کے لیے اپنی پروڈکٹ کو, do you have to do something extra یا پھر کہ automatically it picks it from your website and then displays it? بیسیکلی اس کے لیے آپ نے گوگل مرچنٹ کا ایک اکاؤنٹ بنانا ہوتا ہے, پلس یہ کہ
गूगल मर्चेंट में जब आप अकाउंट बनाते हैं तो फिर आपके प्रोडक्ट की एक फीड बनती है, राइट, एक्सएमएल के थ्रू। वो प्रोडक्ट की जब फीड बनती है उसको आपने गूगल में अपलोड कराना होता है, फिर वो गूगल आपका वो देखता है और उसको फिर अप्रूव करता है कि कौन से प्रोडक्ट आपके अप्रूव हो सकते हैं, कौन से नहीं हो सकते। जब आपके प्रोडक्ट अप्रूव हो जाए तो फिर आप अपने गूगल एड्स अकाउंट के थ्रू उस पर कैंपेन रन करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये काफी जबरदस्त तरीके से काम करता है और इसके काफी अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। लेकिन आपका कहना ये है कि जो हाई टिकट हाई जो वैल्यूएबल गुड्स हैं वो ज्यादा बेहतर है कि आप गूगल शॉपिंग पे नहीं, सेल करें? आजकल अगर मैं आपको बताऊं, ये जो फेसबुक एड की जो मैं समझता हूं थोड़ा सा वो कभी कभी हमें भी मसला करता है। यानी आपका एडवर्टाइजमेंट बड़ा जबरदस्त जा रहा है, बड़ा रेवेन्यू बना रहा है, आज अच्छा जा रहा है, थोड़ा आपको वो रिजल्ट नहीं देगा, परसों फिर अच्छा देगा। लेकिन गूगल कंसिस्टेंट है, यानी ये नहीं कि गूगल आप आजकल गूगल शॉपिंग आप लो टिकट प्रोडक्ट के लिए भी कर सकते हैं, $20 $10, और उसमें बड़ा अच्छा रिजल्ट, कंसिस्टेंट रिजल्ट होता है। यानी अगर मेरे कुछ प्रोडक्ट परफॉर्म कर रहे हैं, हम नॉर्मली वो देखते हैं जिसकी 80,000 से ज्यादा सर्च वॉल्यूम हो और जो 5 से 10 लोग उसको शेयर करें, उसको हम चूज करते हैं अपने स्टोर के लिए ना। तो वो फिर हर एक हाई टिकट ई कॉमर्स एक बड़ी फील्ड है, हाई टिकट अफिलिएट मार्केटिंग एक बड़ी फील्ड है, हर एक डिफरेंट चीजें। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये तो जस्ट मैं उसका वो इनिशियल कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूँ। तो इन डेप्थ जाने के लिए उसके फिर हर एक चीज के फिर डिफरेंट वो प्रोसेसेस है। चलें साहब, आखिर में 9 मिनट हमारे पास रह गए हैं। मैं चाहूंगा कि जो टेलिक टेक्नोलॉजीज की सर्विसेज आप दे रहे हैं या फिर और भी मार्केटिंग के हवाले से जो आप इंटर्नशिप, जिस तरह शाहरुख ने कहा कि आप कोई इंटर्नशिप भी शायद ऑफर कर रहे हैं, तो अपनी जो ऑफर्स और सर्विसेज हैं उनके बारे में थोड़ा सा ऑडियंस को बता दीजिए प्लीज। और ऑडियंस से मैं कहूंगा जो देख रहे हैं कि अगर वो क्वेश्चन चाहते हैं तो फेसबुक के अंदर कॉमेंट्स के अंदर क्वेश्चन लिख दें, एंड आई विल आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम अर्शद साहब। जी सर। जी, मैं बेसिकली रिसेंटली मेरी एक कोलैबोरेशन हुई है, एक लेडी है यूएस से, फ्लोरिडा से, शबा शम्स, और हम मिलके अपना एक ब्रांड लॉन्च करने जा रहे हैं। उसका एक इनिशियल बेटा लॉन्च हम करने जा रहे हैं अर्नेबल मुस्लिम के नाम से। और अर्नेबल मुस्लिम के हवाले से हमने अपना एक फेसबुक ग्रुप भी बनाया है जिसको आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा अभी 7 दिन का एक चैलेंज हम अनाउंस कर रहे हैं जिसको हम मंडे से इंशाल्लाह 7 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक वो शुरू होगा रोजाना के हिसाब से। और उसमें हम आपको काफी सारी चीजें सिखाएंगे डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से, हाउ टू स्टार्ट एंड लॉन्च अ हलाल बिजनेस ऑनलाइन। तो हमने उसमें, चूंकि हम मुस्लिम फेथ से हैं, तो उसमें हम अपने वैल्यूज के मुताबिक हम अपना ऑनलाइन काम किस तरह शुरू कर सकते हैं। तो उस हवाले से हमने ये एक इनिशिएटिव लिया है। तो उसमें आप अगर सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसमें हमारे साथ आप ज्वाइन करें, उसका हिस्सा बन जाएं। इंशाल्लाह आपको उसमें काफी कुछ सीखने को मिलेगा। बाकी मैं अपनी डिजिटल एजेंसी टेलिक टेक TELIC.com रन कर रहा हूं, जिसमें सेल्स फनल बिल्डिंग, गूगल एड्स एंड फेसबुक एड्स, ये मेजर 3 सर्विसेज में ऑफर कर रहा हूं। अगर कोई किसी को ये सर्विसेज रिक्वायर्ड हैं तो उसमें मैं उनकी हेल्प आउट कर सकता हूं, या उनका मार्केटिंग सिस्टम को हम देख के उनको कुछ ऐसी चीजें रिकमेंड कर सकते हैं, कंसल्टेंसी दे सकते हैं, जिससे वो अपने मार्केटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं और बेहतरी उसमें ला सकते हैं। All right, there's a question from Sanjay, and Sanjay is saying I think he's talking about the hooks, and the question is, if we develop these through keyword search, won't it be more effective? I do not exactly get what it means. Maybe if it makes sense to you, please reply to that. Keyword search के हवाले से अगर कुछ बता सकें। बेसिकली गूगल में हुक के थ्रू आपका थोड़ा सा, अगर आपने गूगल को एड्रेस करना है ना,
تو اگر آپ گوگل ایڈورڈ کے لیے آپ بلڈ کر رہے ہیں تو آپ نے کی ورڈز پہ چلنا ہوگا. آپ کا جو پوری ویب سائٹ ہے، آپ کے پیج پہ، آپ کے پروڈکٹ لسٹنگ پہ، اس پہ آپ کے وہ کی ورڈز ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، اور گوگل کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ آپ اس کی ورڈ کے لیے بلڈ کر رہے ہیں. تو اس پراپر کی ورڈ کو اگر گوگل میں کوئی سرچ کرتا ہے تو اس کی ورڈ کے تھرو پھر وہ ٹریفک آپ کے ساتھ کے پاس آ سکتا ہے. پھر کی ورڈز میں پھر ہائی انٹینٹ کے لیے وہ کچھ لانگ ٹیل کی ورڈز ہوتے ہیں، جس طرح بارسلونا چیئر، بیسٹ بارسلونا چیئرز، بارسلونا چیئر پرائسنگ. تو یہ کچھ بڑے ہائی انٹینٹ کی ورڈ ہوتے ہیں جس کی بڈ نارملی ہائی ہوتی ہے، جس کو اگر کوئی کلک کرتا ہے تو نارملی وہ بائی پوزیشن میں ہوتا ہے، یعنی اگر وہ آپ کی ویب سائٹ پہ آتا ہے تو فوراً وہ آپ سے چیز خرید لیتا ہے. تو وہ جو ہک اور یہ جو میں نے آپ کو بتایا، یہ نارملی زیادہ تر آپ کا کام کر سکتا ہے فیس بک، انسٹاگرام، یوٹیوب، پنٹرسٹ، ڈفرینٹ جو پلیٹ فارمز ہیں اس پہ آپ کے کام کر سکتے ہیں، ٹک ٹاک. تو یہ ڈفرینٹ، اور ہر ایک جو پلیٹ فارم ہے اس کے لیے آپ کی کچھ ڈفرینٹ اسٹریٹجیز ہونی چاہیے. اور سب سے پہلے ہک اور سٹوری، یہ تو ایک چھوٹی سی چیزیں ہیں. سب سے پہلے جس طرح میں نے بتایا، جو لوگ زیادہ تر مسٹیک کرتے ہیں کہ وہ پروڈکٹ تو بنا دیتے ہیں یا اس کی ڈیلیوری پہ بڑا فوکس کرتے ہیں، لیکن آپ نے سب سے پہلے اپنے آفر کو بنانا ہے. ہمیشہ مارکیٹ میں آپ کا آفر بکتا ہے. اگر آپ نے بڑا اچھا ہک بنا دیا، آپ کی ٹریفک بھی آپ کے پاس آ گئی، لیکن آپ کا جو سیلز پیج ہے، آپ کی آفر ہی ٹھیک نہیں ہے. پھر اگر آپ نے آفر اس کو آپ نے سیل کر لیا لیکن آگے آپ کے اپ سیل ٹھیک نہیں ہے تو ادھر مسئلہ ہے. تو ہمارے ہر جگہ پہ ہم ٹیسٹنگ کرتے ہیں، ہیٹس میں ہم نے لگائے ہوتے ہیں، تو اس کے تھرو ہم ہر سٹیج کو پھر امپروو کر رہے ہوتے ہیں ڈیٹا کی بیس پہ. اوکے، ہمارے ساتھ اس وقت ڈاکٹر ذیشان کتری صاحب موجود ہیں. یہ فیکلٹی ممبر ہیں مہران یونیورسٹی آف انجینئرنگ ٹیکنالوجی حیدرآباد کے، اور انہوں نے ایک بہت ہی امیزنگ کام کیا ہے. انہوں نے ایک ایسا فائبر انوینٹ کیا ہے جس کے ذریعے انہوں نے ماسک جو ہے وہ انوینٹ کیے ہیں. یہ ماسک جو آپ کے N93 ماسک جو آج کل بہت ہی پاپولر ہیں، ان کی بہت اچھی ریپلیسمنٹ ہے، اور یہ ٹوٹلی انڈیجنسلی پاکستانی میڈ ہے. پرابلم ان کو یہ آ رہی ہے کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ جب یہ کرنے جاتے ہیں تو فیس بک اور گوگل ان کو الاؤ نہیں کر رہا کہ یہ ماسک کی مارکیٹنگ کر سکیں، ان کو بوسٹ بھی نہیں کرنے دے رہا پوسٹ. تو اس حوالے سے بتائیں کہ ان کے پاس کیا چانسز ہو سکتے ہیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے؟ اصل میں گوگل اور فیس بک کے کچھ کمپلائنس رولز ہوتے ہیں. آپ جب ایڈورٹائزمنٹ رن کرتے ہیں تو ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ جو گوگل اور فیس بک کے جو رولز ہیں، ہمارا جو ایڈ ہم نے بنایا ہے، یعنی آپ کوئی ایسا کلیم یا اس طرح نہیں کر سکتے جو ارریلسٹک ہو یا جو ان کے رولز کے مطابق نہ ہو. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل آج کل جو ہے نا یہ MLM ہو گیا یا ڈائٹنگ آفرز ہو گئی، تو یہ ان کو الاؤ نہیں کرتے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ نے کمپلائنٹ رہنا ہے تو اپنے آپ کا جو لینڈنگ پیج ہے اس میں آپ نے کنٹینٹ ایسا ڈالنا ہے جس سے یہ فیلنگ نہ ہو کہ آپ کچھ ایگزیجریٹ کر رہے ہیں. تو اس کے لیے بھی آپ کی جو سیلز کاپی ہے اس پہ آپ نے کام کرنا ہوگا اور اس کو کمپلائنٹ بنانا ہوگا گوگل اور فیس بک کے مطابق. جب وہ کمپلائنٹ بنے گا تو انشاءاللہ میرے خیال سے آپ کا جو ایڈ آپ بنائیں گے وہ بھی کمپلائنٹ ہونا چاہیے. اور آج کل اگر آپ اس طرح کی وہ کرتے ہیں کہ آپ اپنا ایڈورٹائزمنٹ بناتے ہیں اور اس میں کچھ غلطی ہوتی ہے، کمپلائنٹ نہیں ہوتا، تو ایون آپ کا ایڈ اکاؤنٹ بھی سسپینڈ ہو سکتا ہے، آپ کا بزنس مینیجر بھی سسپینڈ ہو سکتا ہے. تو یہ چیزیں آج کل جب بھی ایڈ رن کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اپنی کاپی دیکھتے ہیں. ہمارا جو پکچر ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہیں تاکہ ہمارا ایڈ، ہماری کاپی، ہمارا آفر سب کمپلائنٹ ہو اس کے مطابق. صحیح ہے. اس کا مطلب آپ کے جواب سے محسوس ہوتا ہے کہ ایز سچ ماسک کے اوپر کوئی بین نہیں ہے، لیکن یہ کہ the way maybe he is trying to market it، جو انہوں نے کی ورڈز یوز کیے ہیں، جو لینڈنگ پیج کے اوپر کانٹینٹ ڈالا ہے، شاید اس کی وجہ سے ان کا ایڈ اپروو نہیں ہو رہا. ورنہ گوگل اور فیس بک کے اوپر ماسک کی سیلنگ کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے. ہاں نہیں ہے، اور کافی زیادہ سیل ہو رہی ہیں، اور آج کل کووڈ میں تو کافی زیادہ اس کی ڈیمانڈ ہے. کوئی ایسا آپ کے ذہن میں ہے ابھی یہ کمپنی جو کہ یہ کام کر رہی ہو، جو ماسک سیل کر رہی ہو آن لائن، جس کے ایڈ سے یہ انسپریشن لے سکیں اور اس کو کاپی کر سکیں؟
یہ تو کافی مل سکتے ہیں، ہمارے پاس کچھ اسپائی ٹولز وغیرہ ہوتے ہیں، لیکن آپ گوگل میں یا فیس بک میں لکھیں ماسک اور پھر اس میں دیکھیں آپ کو کوئی اشتہارات وغیرہ نظر آ جائیں گے، میرے خیال سے ضرور نظر آئیں گے. آج کل تو کافی سارے میں اکثر میرے سامنے سے گزرتے ہیں، تو میرے خیال سے پھر آپ اگر لیٹ سے آپ کو کوئی اشتہار اس پیج کا نظر آیا اس بزنس کا، تو اس کا پھر پیج ٹرانسپیرنسی ہوتی ہے کسی بھی فیس بک پیج کی، تو آپ اس کے ایڈورٹائزمنٹ باقاعدہ دیکھ سکتے ہیں. پیج ٹرانسپیرنسی پہ کلک کر کے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ رننگ ایڈز، یہ ایڈز رن کر رہے ہیں. اس پہ آپ کلک کرتے ہیں، پھر وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے 5-6 ایڈز اس مارکیٹ میں، یعنی آپ بیسیکلی اپنے جو کمپیٹیٹر ہیں ان کو سپائی بھی کر سکتے ہیں ایزیلی. تو آپ پہلے وہ کوئی بیسیکلی آپ نے اگر کمپیٹیٹو انالیس کیا ہوا ہے تو آپ کو آپ کے کمپیٹیٹرز آپ کو پتا ہوں گے، پھر ان کے فیس بک پیجز بھی ہوں گے، وہ سیل بھی کر رہے ہوں گے. ان کے پیجز پہ جا کے ان کے اس کو ایڈورٹائزمنٹ وہ پیج ٹرانسپیرنسی پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور پھر ہم ایس ایم رش یوز کرتے ہیں گوگل میں، اس کا ایک اکاؤنٹ آپ بنا لیں، اس میں آپ اس کمپیٹیٹر کو ڈالیں، وہ آپ کو پورا بتا دے گا کہ کون کون سے ایڈ وہ رن کر رہا ہے. اور یا سملر ویب بڑا زبردست ٹول ہے، اس پہ آپ اپنے کمپیٹیٹر کا دیکھیں، وہ آپ کو بتا دے گا کہ یہ فلانا ایڈ رن کر رہا ہے، کہاں پہ رن کر رہا ہے، کون سے لوگوں کو وہ اٹریکٹ کر رہا ہے. تو یہ آج کل تو کافی ساری چیزیں اویلیبل ہیں، اگر آپ کرنا چاہیں تو سب کچھ اویلیبل ہے. ڈاکٹر ذیشان کا کہنا ہے کہ ورڈ ماسک جو شاید وہ بین ہے، لیکن آپ نے جو یہ ایس ایم رش اور سملر ویب کا بتایا تو میرے خیال سے ان کے لیے بہتر ہوگا کہ اس کے اوپر جا کے تھوڑا سا سرچ کریں کہ جو دوسرے کمپیٹیٹرز ہیں وہ کس طرح سے مارکس سیل کر رہے ہیں، ان کو کیسے الاؤڈ ہے. واقعی ہے کہ ارشد صاحب سے کانٹیکٹ کیا سکتا ہے. ان کی جو ویب سائٹ ہے ٹیلک ٹیکنالوجی، غالباً ایڈریس پورا بتائیں گے کیا ہے؟ telectechnology.com. TELIC.com telectech.com. اس کے اوپر آپ کا ای میل ایڈریس موجود ہوگا، اس پہ آپ سے رابطہ کیا جا سکتا ہے. مجھے فیس بک پہ بھی آپ میسج کر سکتے ہیں، لیکن کافی زیادہ آج کل میسیجز بھی آ رہے ہیں اور آلریڈی کافی ساری چیزوں میں اکوپائڈ بھی ہوں، تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ میں میسج ٹائم پہ رپلائی نہیں کرتا. بعض اوقات لوگ مائنڈ کر جاتے ہیں، جس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں. تو یہ ہے کہ انشاءاللہ جب بھی موقع ملتا ہے تو میں نارملی رپلائی کرتا ہوں. صحیح ارشد صاحب، it was an excellent 1 hour and 1 minute. Thank you very much. We have exceeded 1 minute. اور آپ انشاءاللہ ماشاءاللہ بہت مصروف آدمی ہیں اور اتنے سارے میسیجز آپ ہیں، آپ کو جواب دینے ہیں، تو ہم آپ کو مزید وقت نہیں لیں گے. On behalf of everybody who took part in this chat and from me especially, thank you very much. I hope کہ آپ فیوچر میں بھی کچھ وقت نکال کے ہمیں دیتے ہیں، کیونکہ بہت سے ایسے unanswered question رہ گئے ہیں جس کے بارے میں میرے خیال سے آپ کو شاید بتانا ہو مزید. تو بہت شکریہ آپ کا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ. جی بہت شکریہ. تھینک یو. اللہ حافظ.